जन्नात, चुड़ैले, डायन, इनका तो हमें पता है, ये पिच्छल पैरिया क्या है? जिस पर ये पिछल पैरी मशहूर हुई कि कुछ इनकी इकसाम ऐसी हैं जिनके पाँव उल्टे होते हैं। आजकल एक ड्रामा चल रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी, ये सब क्या रियल है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने चिले काटे इसलिए कि वो जन्नात पे काबू कर सकें। क्या हुआ, ऐसा उल्टा पड़ा कि किसी के दिमाग पलट के। और मैंने वो भी देखा जो शैतान की पूजा शुरू कर दी जिन्होंने। अभी रिसेंटली वकार ज़का का भी वीडियो वायरल हुआ है। सैटेनिक सोसाइटीज हैं तो ये लोग आपसे सोल ही तो लेते हैं और उसके अगेंस्ट आप पैसा मांगते हैं, फेम मांगते हैं। हनी सिंह ने भी बताया अपने एक्सपीरियंसेस, माइकल जैक्सन के हवाले से भी ये चीजें थी। एक है गोरी जिसने सुशांत की रूह को बुलाया था, उसमें वो बता रहा है कि मैंने सुसाइड कमिट नहीं की, मुझे मर्डर किया गया। अब बरमुडा आइलैंड के कोई 150 कैदी था, वो किसी शिप पे लाके उस जगह पे उन्हें जिंदा गरक कर दिया गया। ये जो डार्क वेब है और सैटेनिक सोसाइटीज है, इनका आपस में क्या ताल्लुक है? उफ, ये जितना आप इसके अंदर जाते हैं ना तो आप कहते हैं कि कुछ शैतानियत की भी हद हो सकती है। जो सबसे डार्केस्ट कैटेगरी है वो है जिसमें ये मुर्दा लोगों के साथ अब्यूज करते हैं। एक बहन भाई थे, उन्होंने 13 यंगस्टर्स को मारा हुआ था। क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों जरूरी थी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं द ब्लूटूथ डिजिटल और मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। व्यूअर्स, आज एक बार फिर से हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर एमपीए एंड स्पिरिचुअल हीलर सादिया सुहेल साहिबा। इनसे हम बहुत सी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे और बहुत कुछ जानेंगे, तो पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम नूर, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, और बहुत प्यारी लगती है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह मैम। अच्छा मैम, आजकल एक ड्रामा चल रहा है, जिनकी शादी उनकी शादी, और बड़े अरसे बाद कुछ डिफरेंट देखने को मिल रहा है, तो ये सब क्या रियल है? देखिए, जो वाक़यात उसमें बताए गए हैं, जो चीज़ें, वो तो बहुत हद तक सही हैं, इस तरह होता है। और उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस तरह के ड्रामे भी बनते हैं। और मैं बताऊं, मैं तारीफ़ ज़रूर करना चाहूँगी इस ड्रामे की। बिल्कुल। एक में जो उसमें इफेक्ट्स यूज़ किए हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। राइट। फिर सबकी एक्टिंग और एक बहुत ही मतलब हॉरर विद मज़ा, Comedy, दोनों right. चीज़ों का जो कम्बिनेशन है वो बहुत ही खूबसूरत है। और मैं तो रेगुलर देखती हूँ, इसलिए मैं चाहूँगी कि सब देखें, बहुत ही मज़ा। बिल्कुल। बहुत अरसे बाद ये सास बहू के झगड़े और इन चीज़ों से तो हम फेडअप हो चुके हैं। Right. इतना रिफ्रेशिंग ड्रामा है। लेकिन इसमें जैसे दिखाया गया, एक पुरानी हवेली है, उसमें जन्नात हैं और इतनी बैक हिस्ट्री है उनकी, और उनको, और ये भी दिखाया गया जब अल्लाह का कलाम पढ़कर आप बिल्कुल। मारते हैं तो उनको कितना अफेक्ट करता है। बिल्कुल। ये सारी चीज़ें और अच्छे तरीके से दिखाई गई हैं और काफ़ी अच्छा। वो जो हवेली है वो नेचुरल है, मतलब सच्ची मुच्ची वहाँ मौजूद है। और उसी तरह उसके अंदर वो किसी ने देखा हुआ था, बल्कि नादिया खान ने बताया था कि वो मैंने विज़िट की हुई है। तो ऐसी कई हवेलियाँ, चीज़ें हमें भी देखने को मिलती हैं जहाँ पे इस तरह की चीज़ों का, मखलूक़ात का वजूद होता है। बिल्कुल, और ऐसे ही है। वो बहुत पुराने रह रहे होते हैं और कोई वहाँ आके रहने की कोशिश करे तो उनकी ज़िंदगी खासी हराम करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा मैम, ये बताएं कि जन्नात, चुड़ैले, डायन, इनका तो हमें पता है, ये पिच्छल पैरिया क्या है? असल में ना, ये जन्नात और जो हम जिन्हें चुड़ैले कहते हैं, जन्नात में जो मुसलमान होते हैं और एक जैसे इंसानों में अच्छे बुरे लोग होते हैं ना, और मुख्तलिफ बरादरियाँ, कास्ट और कबीले होते बिल्कुल हैं, ऐसे ही है। इसी तरह जन्नात में भी होते हैं। वो भी अल्लाह की मखलूक है। किसी को हम चुड़ैल, जिसका जो नाम बन गया उसकी शबी देखकर। अच्छा, कई बार ये सामने आते हैं जो एक दो, जिस पर ये चीज़ पिछल पैरी मशहूर हुई कि कुछ इनकी इकसाम ऐसी हैं जिनके पाँव, उनकी पहचान के लिए भी अल्लाह ताला ने शायद कर दिया हो कि पाँव उल्टे होते हैं। अच्छा। उसको पिछल पैरी कहा जाता है। Alright. तो इसी तरह ये भी उन्हीं का एक हिस्सा है, एक कास्ट है जो आप कह सकते हैं, जिसे हम में अराई कश्मीरी जट होते हैं। अच्छा। तो ये उनका भी कोई इसी तरह का कास्ट सिस्टम है, या इस तरह की उनकी शबी में कोई चेंज है तो वो उसको डिफरेंट नेम के साथ पुकारते हैं। इसमें परी है, इसमें सरकटे हैं, सो मैनी थिंग्स। तो इसलिए, और क्योंकि ये ऐसी मखलूक है जो हर आँख नहीं देख सकती,
تو پھر کچھ کہانیاں بھی بہت زیادہ پروان چڑھ جاتی ہیں اور وہ پھر اتنا مشہور ہو جاتی ہیں کہ ان کا ایک باقاعدہ کریکٹر وجود میں آ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں مکس ہوتی ہیں یہ. بالکل. میم آپ نے کن کن ٹائپس کی چیزیں دیکھی ہیں؟ کافی ٹائپ دیکھی ہے جن کی ایک وہ ٹائپ ہوتی ہے جو ریچھ کی طرح جو بالکل دکھنے میں لگتے ہیں. انسانی ساخت باڈی کی اور اس پہ بال بھی ریچھ کی طرح اور ان کے چہرے پہ ایک ہی آنکھ ہوتی ہے وہ بھی یلو کلر کی ادھر بڑی والی. اچھا مختلف چھوٹے سائزز میں. اچھا چڑیل جو میں نے دیکھی یا فیمیل جنات جسے کہہ سکتے ہیں اس میں نے بہت خوبصورت بھی دیکھی. جب دلہن دیکھی انتہائی بیوٹیفل. ایسے بھی دیکھیے جو جن کے بالکل اگر آپ تانبے کی جیسے آپ سورج کو اگر کسی برتن کی شیپ دے دیں تانبے کی طرح چمکتا ہوا سورج کی طرح دہکتا ہوا راؤنڈ فگر اس کا کلر تانبے والا تھا. وہ بھی دیکھے. اس میں تو مرد عورت بچے وہ سب اسی شکلوں کے. اچھا پری ذات بھی دیکھی. پری کو میں نے وائٹ پری بھی اور بلیک پری جو ہیڈ ٹو ٹو بلیک اس کے مطلب آنکھ بھی نظر نہیں آتی. آپ کو چہرہ نہیں فیل ہوتا کہ آنکھ کدھر ہے ناک منہ اس طرح کا چہرہ نہیں ہے. سر سے لے کے پر لباس ہر چیز وہ بلیک ٹوٹل بلیک آؤٹ. تو اس طرح کی بھی چیزیں دیکھی. جنات میں بہت خوبصورت جس عربی جن کا میرا اکثر ذکر بھی ہوتا ہے وہ جیسے 35 سال دیکھنے میں اگر کوئی ہم کسی کو دیکھے دنیاوی نظر سے لیکن اس کی تو ہزاروں سال عمر ہے. وہ اس طرح کا گورا چٹا درمیانی ہائٹ اتنے بال وہ بھی دیکھا. بڑی بڑی آنکھوں والے اس طرح کے بھی دیکھے. اور چھوٹے چھوٹے شرارتی سے ہوا میں اڑنے والے وہ چھلاوے ٹائپ شرارتی بہت مختلف شیپ ہے. اب اچھا ان پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے کس حیت میں آنا چاہتے ہیں. یا کئی جنات کی بہت ساری اقسام ہیں جن کے پاس وہ طاقت ہوتی ہے کہ وہ اپنی شکل صورت بدل سکتے ہیں. ایون میں نے ایک بار نیو ایئر کا ایک ایونٹ تھا. ایونٹ کیا تھا نیو ایئر نائٹ تھی. میں اپنی پھپھو کے گھر تھی. انکل کی اس دن کلوزنگ ہوتی تھی وہ لیٹ آتے تھے. تو اب ہم لوگ بیٹھ کے کیا ان دنوں جو پروگرام ٹی وی پہ آ رہے ہیں کچھ بنا لیا کھا لیا. اتنی عقل نہیں تھی. نیو ایئر وغیرہ تھوڑا بہت انجوائے کرنے کے لیے ہم اکٹھے ہو جاتے تھے. تو وہ اس پہ میری پھپھو کچن میں کام کر رہی تھیں اور ساتھ ہی کچن کے پیچھے ڈرائنگ روم تھا اور ہم لوگ کمرے میں بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے. اب میں کمرے میں موجود ہوں ٹی وی دیکھ رہی ہوں اور میری پھپھو نے دیکھا کہ میں ڈرائنگ روم سے نکلی ہوں. انہوں نے مجھے کہا کہ تم ڈرائنگ روم میں کیا کر رہی تھی کیونکہ ڈرائنگ رومس کی لائٹ وغیرہ ڈائننگ کی بند تھی. پھپھو ہمارے لیے ہی کھانا گرم ورم کر رہی تھیں. تو کہتی تم نے کچھ نہیں کہا مجھے دیکھ کر نا سے بڑے اور سے دیکھ کر تو تم اس طرح کوریڈور میں نکل گئیں. جب وہ پلیٹ پکڑ کے کمرے میں آئی تو میں آگے بیٹھی تو مجھے کہہ رہی ہے تم ابھی تو ڈرائنگ روم سے نکل کے آئی ہو تو تم کمرے میں کیسے پہنچی ہو میرے سامنے سے گزرے بغیر. میں نے کہتی تم تو کوریڈور میں گئی ہو کمرہ تو بالکل اپوزٹ ہے. میں کہا میں تو نہیں آئی. وہ سب نے کہا میرے کزنس نے تو ہمارے ساتھ بیٹھی ہے. تو مطلب آپ کی شکل بھی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. اور میں نے اپنی خود نیبر کو دیکھا جو وہ ایک ویران گلی اس میں جا رہی ہیں رات کو اتنی لیٹ. میں کہہ رہی ہوں میں نے ان کو آواز دی باجی کہاں جا رہی ہیں آپ اس ٹائم اس گلی میں کیوں جا رہی ہیں. تو انہوں نے مجھے دیکھا. اچھا زیادہ تر جب یہ کوئی شکل اختیار کرتے ہیں تو گفتگو نہیں کرتے. رسپونڈ ان کا آپ کا تھوڑا سا مجھے اسٹرینج لگا. میں ان کے گھر گئی تو وہ سامنے لیونگ روم میں بیٹھی ہوں. تو اس طرح بھی ہوتا ہے. کبھی پرند چرند کی شکل میں بھی نظر آتے ہیں کیڑے مکوڑوں چھپکلیوں سانپ کتے بلیاں یہ تمام شکل بھی اختیار کر سکتے ہیں. اچھا میم یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی ایسا واقعہ سنا ہے کہ کوئی بندہ کسی کا ایکسورسزم کر رہا ہو اور اس پہ ہی الٹا اثر ہو گیا؟ ہاں میں نے ایسی چیزیں دیکھی. اچھا ہمارے یہاں نا نیم حکیم خطرہ جان نیم مولانا خطرہ ایمان. ہمارے یہاں جیسے اگر لوگ مجھے بھی کہتے ہیں آپ یہ کر دیں وہ کر دیں میں نے کبھی نہیں اس طرح کی کوئی حرکت کی کیونکہ نہ میں نے مراقبے کاٹے ہوئے نہ چلے نہ مجھے اس علم کی اتنی سمجھ عقل ہے. میں ڈائگنوز تو کر سکتی ہوں پر میں جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتی. نہ میں نے وہ سیکھا ہی نہیں نا جب تو بندہ وہ کام کیوں کرے. لوگ ہمارے یہاں پیسوں کی خاطر یا
کسی غلط استاد کے ہاتھ لگ گئے اور ایسا کچھ سیکھنے کے بعد پریکٹیکلی کرنا شروع کر دیا. اچھا اب جنات کیونکہ آتشی مخلوق ہے اور اللہ نے اس کو طاقتور بنایا, تو وہ اگر آپ اس پہ عملیات کریں اور وہ صحیح اس کو کنٹرول, یا وہ بہت طاقتور ہے آگے سے, تو میں نے ایسے کئی لوگوں کو دیکھا جو یہ کر رہے تھے, انہوں نے پلٹ کر اس کا جو حال کیا, جسمانی طور پہ بھی نقصان پہنچایا, ایون دماغ الٹتے بھی دیکھے ہیں میں نے. اور یہ جو لوگ کسی کے بھی کہے پہ نیٹ پہ دیکھ کر, کتابوں میں دیکھ کر چلے شروع کر دیتے ہیں بالکل جنات کو قابو کرنے کے لیے, ایسے ہی. ہمزاد قابو کرنے کے لیے, دس از ناٹ اے جوک. یہ چیزیں اتنی آسان اور اتنی عام ہوں تو ہم سب نے قابو کی ہوں, اور ہم اب سمجھ رہے ہو ہمارے کام ہو رہے ہیں. اللہ نے ایک نظام بنایا ہوا ہے, آپ اس کے بہت اگینسٹ جا کے کچھ بھی نہیں کر سکتے. ہر مخلوق کی ایک حد ہے, انسان کی بھی حد ہے, جنات کی بھی حد ہے, لمیٹیشن ہے. آپ کو اس کو کراس کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اور میں نے ایسے لوگ دیکھے جنہوں نے چلے کاٹے اس لیے کہ وہ جنات پہ قابو کر سکیں یا طاقتور ہو سکیں. کیا ہوا, وہ کمزور تھے, اس قابل نہیں تھے, یا صحیح نہیں کسی استاد کی رہنمائی کے بغیر, تو وہ ایسا الٹا پڑا کہ کسی کے دماغ پلٹ کے, کوئی وہ ہو گیا مینٹلی طور پہ بالکل پاگل ہو گیا. اور میں نے وہ بھی دیکھا جو شیطانی صفات میں مبتلا ہو گئے, جو شیطان کی پوجا شروع کر دی, جنہوں نے شیطان کو نعوذ باللہ خود کو پیغمبر, ولی اور اس طرح کہنا شروع کر دیا. وہ شیطان ہی ہے نا جو سب کا لوا رہا ہے آپ سے, اور یہی وہ اپنی روح کا سودا کر بیٹھتے ہیں. شیطان کی بس طاقت ہے, آپ لوسیفر ہو یا شیطان کہہ لیں یا ابلیس کہہ لیں یا دجال کی جو ٹیم ہے, وہ آپ کے پاس بن کے آ جاتے ہیں, میں ہی فرشتہ ہوں. دجال کے بارے میں کیا ہے نعوذ باللہ کہ وہ اپنے آپ کو خدا ہی شو کرے گا, وہ آپ کا رزق بھی دے گا, آپ کی ہر زندگی جان کو کنٹرول کرے گا, دوزخ جنت دکھا دے گا. تو جو صاحب ایمان نہیں ہے اس پہ بلیو کر لے گا. تو اس لیے یہ نشانیاں کہ ان سے دور بھاگو, ان سے ڈسٹنس اختیار کرو. تو اس وجہ سے اس طرح کی جب ہوتی ہیں, آپ عملیات کر رہے ہوتے ہیں, شیطان ظاہر ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں ہی ہوں, میں تو یہ فرشتہ ہوں, یا میں نعوذ باللہ خدا نے بھیجا ہے مجھے تمہارے پاس, اور تم میری پرستش کرو, اپنی روح مجھے دے دو, میں تمہیں طاقت دے دوں گا. اس طرح کا یہ جو اب آج کل بہت زیادہ سیٹنک سوسائٹیز ہیں, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں بہت ساری اب تو سر عام یہ سائن بنائے جاتے ہیں, اس پہ بات ہو رہی ہے. تو یہ لوگ آپ سے سولی تو لیتے ہیں, بالکل, اور اس کے اگینسٹ آپ پیسہ مانگتے ہیں, فیم مانگتے ہیں, اور پھر وہ اپنی شرائط پہ آپ کو دیتے ہیں. بالکل ایسے. اچھا میم, آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ لوگ اب سر عام ایسے سمبلس بناتے ہیں, تو ابھی ریسنٹلی وقار زکا کا بھی ویڈیو وائرل ہوا ہے, تو یہ سب کیا ہے؟ میں سمجھتی ہوں یہ وقار زکا یا اس طرح کے لوگ جو ہے نا, وہ فیم میڈیا پہ آنے کے لیے کسی حد تک بھی یہ لوگ گر جاتے ہیں. آپ کو وہ کہہ رہے ہیں ایلومیناٹیز, میں ایک دم اس کی چھوٹا سا کلپ میرے سامنے آیا کہ ایلومیناٹیز مین ایڈوانس لوگ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں, لیٹسٹ جانتے ہیں. بھائی تم شوبز میں آئے, تمہیں عزت ملی, لیکن تم اتنے, یہ لوگ کیا فیم پاور حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک چلے جاتے ہیں. ایلومیناٹیز بنتے جو ہوئی تب ہیں جب آپ اپنا سول ایکسچینج کا کرتے ہیں. ایکسچینج کیا, اپنی سول دے دیتے ہیں, ان کے پاس گروی رکھوا بیچ دیتے ہیں, اس کے اگینسٹ آپ کو فیم یہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارے یہاں اس دوڑ میں لوگ اس حد تک پاگل ہو چکے ہیں, مطلب سوشل میڈیا پہ اتنے خوفناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ جو لوگ صرف سوشل میڈیا پہ وائرل ہونے کے لیے اپنی پرسنل لائف, انتہائی پرائیویٹ چیزیں, اپنی زندگی اور خود کو شیطان کا ساتھی دکھانے کے لیے, خود کو یونیک یا فیشن ٹرینڈ سمجھنے کے لیے بھی لوگ یہ سمجھنے, یہ سائن بنانا شروع کر دیتے ہیں شوز میں. وہ یہ سمجھتے ہیں کسی بڑے اسٹار نے بنایا تھا, مائیکل جیکسن نے بنایا تھا, اس نے بنایا تھا, تو شاید دس از اے پارٹ آف یور فیشن. یا سیٹنک حلیہ, آپ کے کئی فیمیل سنگر ہیں وہاں کے, امریکہ باہر کی, جنہوں نے بیونسی وغیرہ کے حوالے سے جن کا ڈریس اپ آؤٹ لک, انہوں نے وہی سیٹنک جو ہوتی ہیں سوسائٹیز کا, ایلومیناٹیز کا اڈاپٹ کر لیا. پاکستان میں کئی ایسی جگہ پہ کلبز ہیں جہاں پہ شیطان کی پوجا کی جاتی ہے, وہ سب ریچولس کیے جا رہے ہیں. بلکہ پچھلے دنوں میڈیا پہ آیا تھا لاہور کے ایک جگہ ایونٹ ہوا,
تو یہ چیزیں ہم لوگ اس حد تک پاگل ہو گئے ہیں. اور ایسے لوگ آپ دیکھیں کئی لوگ وقار زکا اتنے ایسے سوشل میڈیا پہ ہیں, میڈیا پہ ہیں, فالوورز ہوتے ہیں ان لوگوں کے. یہ ایسے لوگوں کو کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ مقصد کیا ہے؟ نوجوان نسل ان کے فالوورز ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو دیکھ کر فیشن دیکھ کر بھی اڈاپٹ کرتے ہیں. جیسے ایسے کپڑے پہنے تھے, اب مین ایکٹر ایکٹریس سنگر کو لوگ کاپی کرتے ہیں. جو چیزیں وہ استعمال کرتے ہیں ان کو وہ سمجھ کے فیشن ٹرینڈ اس کو کرنا اڈاپٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ جب سائن بنانے شروع کیے وہ بھی یوتھ نے اڈاپٹ کرنا شروع کر دیے. پھر آہستہ آہستہ سیٹنک چیزیں اس میں انوالو ہوتی چلی گئیں. پھر یہ پاور اور فیم دیکھیں, جب یہ لوگ آتے ہیں نا ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں, کام کے بجائے آج کل ہر کوئی شارٹ کٹ ڈھونڈ رہا ہے. ایگزیکٹلی ٹرو. اور اس کو ہوتا ہے اس کا ایزیسٹ وے کیا ہے, بظاہر لگتا ہے اب وہ اتنا آپ کو خوبصورت اور اچھا کر کے بتاتے ہیں کہ کوئی عام سے اس میں نقصان کیا ہے, تو کچھ بھی نہیں کہہ رہا, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, یہ کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا. جب وہ آہستہ آہستہ ان کو ٹاسک دیتے ہیں جس میں سب سے اپنے قریبی رشتہ داروں تک اپنے رشتوں کو اذیت دینا, ان کی بے حرمتی کرنا, ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرنا, کیونکہ انسان میں سب سے پہلے وہ انسانیت ختم کرتے ہیں, تب وہ شیطان بن سکتا ہے. جب اس میں اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, اس میں روح پھونکی, لیکن ساتھ ہی ہمزاد کی شکل میں یا قرین کی صورت میں شیطان نے شرط لگائی کہ میں بھی ساتھ ہی اس کے رہوں گا. بالکل. تو یہی تو ہمارا امتحان ہے. ججمنٹ ڈے پہ کیا فیصلہ ہونا ہے کہ ہم نے شیطان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلے یا اللہ کے. اور اس کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے, آسمانی کتابیں آئیں, آپ کو اولیاء ولی اللہ کے بندے آئے جو آپ کو اچھا اور برا راستے کا فرق بتاتے رہے. لیکن ہم سم ٹائم اپنی دیکھیں اصل میں جو یہ رمضان کا مہینہ یا بزرگ کہتے تھے نا نفس کی ٹریننگ, نفس کنٹرول کرنا, یہ قرین ہے جو آپ کو بہکاتا ہے, آپ کو خواہشات کی کوئی لمٹ نہیں رہنے دیتا. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے انسان ہر غیر اخلاقی اس میں شامل ہو جاتا ہے کہ مجھے فیم مل جائے, دولت مل جائے. تو یہ جتنے ہنی سنگھ نے بھی بتایا اپنے ایکسپیرینسز, اور کہیں مائیکل جیکسن کے حوالے سے بھی یہ چیزیں تھیں. ابھی آپ نے وہ جو فیمیل سنگر کا بیونسی کا بھی, اور کئی آپ نے دیکھا کہ ایسے ٹاپ برانڈس تھے جنہوں نے اپنی کمپین میں وہ سیٹانک چیزوں کو اڈاپٹ کیا, چھوٹے بچوں کو استعمال کر کے. ہاں, یہ تمام چیزیں ان سے کروائیں. اور ابھی اولمپکس جو تھا پچھلے سال کا, اس کا تو پورا تھیم ہی سیٹانک تھا. ہارس آف ڈیتھ دکھایا گیا, اس میں مذاق اڑایا گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو آخری میل تھا اس میں ٹرانس لوگوں کو شامل کیا گیا, چھوٹے بچوں کو برہنہ دکھا کے انتہائی, اور پوری دنیا تماشا دیکھتی رہی, خاموشی اختیار کی. کسی نے وہ پورا اولمپکس کا ایونٹ ہو گیا. مطلب آج ہمارے ممالک میں دیکھیں, جب امریکہ کا صدر, وہاں کی بون اینڈ اسکیلپ جو سب سے پرانی سیٹینک سوسائٹی ہے, جب تک امریکہ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اس کا حصہ نہ بنے وہ حکومت نہیں چلا سکتی. بالکل ایسے ہی. تو یہ حد تک نیٹ ورک بڑھ گیا, کیونکہ اب ہم آخر کی طرف جا رہے ہیں. تو شیطان کا جو اللہ سے نعوذ باللہ مقابلہ تھا کہ وہ اپنی فوج تیار کر رہا ہے اللہ کے اگینسٹ, جو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن ہم وہ لوگ گھاٹے میں رہتے ہیں جو اپنی معمولی چیزوں کے لیے, اپنی سول کا, اپنے ایمان کا اور فیم کے لیے آنکھیں بند کر کے اس طرح کی سوسائٹیز کا اور سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. رائٹ. اچھا میم, ایک چیز بڑی کامن ہے, کہا جاتا ہے کسی کا اگر ناحق قتل ہوا ہو یا اس بندے پہ ظلم ہوا اور اس کی وہاں پر موت ہو جائے تو وہ اس جگہ کو ہانٹ کرتا رہتا ہے. اچھا ویسے نا, اچھا اس میں بہت مختلف قسم کی لوگوں کی رائے بھی ہیں, علماء کی بھی رائے ڈفرینٹ ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ بھی جو روح ہے وہ چلی جاتی ہے اور روح کا اللہ چاہے تو کسی روح کو بھیج سکتا ہے, ورنہ روح کا تعلق ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے. کئی جگہوں پہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو دیکھی گئیں کہ وہاں پہ اگر ابھی حال ہی میں ایک میرے بہت ہی قریبی ایک رہتے ہیں ایک گھر میں, اس گھر میں 4 نسلیں اگر رہی ہیں تو ان 4 نسلوں میں
مطلب مین جو اس گھر کا عورت یا مرد ہے اس کو کینسر اچانک سے ڈائگنوز ہوتا ہے. Alright. اس گھر کے صحن میں ایک دن ایک گلے کا جو بکرے کا نرخرا ہوتا ہے نا اس کی وہ نرخرا پڑا ملتا ہے. 4 دن بعد اس گھر کی ماں کا وہ نرخرے کا کینسر ڈائگنوز ہو جاتا ہے. اللہ. اسی طرح انسانی ہڈیاں جسم کی ملتی ہیں اور گھر کی جو لڑکی بہو ہے اس کو ہڈیوں کا بریسٹ کینسر ریکور کر کے ہڈیوں کا کینسر شروع ہو جاتا ہے. اموات دیکھیے ابھی تو کچھ دن پہلے میرے ہاتھوں میں ہی جان دی ہے. اور وہ جب پتہ کیا جب تحقیق ہوئی اس گھر کے حوالے سے کیونکہ اس گھر میں آوازیں بھی آتی تھیں چیزیں بھی دیکھی گئیں اور ڈسٹربنس اور بہت زیادہ تو پتہ چلا گیا کہ کسی کو ناحق قتل کیا زندہ ہی دفنا دیا گیا تھا. اچھا. اور اس کی قبر وہاں بنا دی گئی تھی اور پھر آہستہ آہستہ وہ ثبوت ختم ہو گیا وہاں پہ گھر بن گیا. اب جنہوں نے وہ جب وہاں پہ روحانی طور پہ چیک کیا تو پھر انہوں نے بتایا مطلب ایسی چیزیں جو ڈسٹرب موت مرتی ہیں جن پہ ظلم. اب برموڈا آئی لینڈ کے حوالے سے میں نے تھوڑا انویسٹیگیٹ کیا اچھا. تو مجھے وہاں بھی پتہ چلا کہ کوئی 150 قیدی تھا کہ 150 یا 1300 میں کچھ یاد مجھے نہیں ایگزیکٹ. وہ کسی شپ پہ ان کو لا کے اس جگہ پہ انہیں زندہ غرق کر دیا گیا انہیں. اور اس کے بعد برموڈا آئی لینڈ کے جو مسائل جو چیزیں کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ایسی روحیں جہاں مار دیا جائے یا ظلم ہو وہ دیکھیں کوئی بھی چیز اگر آتی بھی ہے روح کی صورت میں جو کچھ بھی تو وہ بھی اللہ کا ہی حکم ہوتا ہے اسی وجہ سے آ سکتی ہے. سم ٹائم اللہ نے دنیا پہ بھی ایکسپوز کرنا ہوتی ہیں چیزیں لوگوں کو ایکسپوز کرنا ہوتا ہے اور وہ اپنے کسی سورس کی بنا پہ اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی چیز نہیں موو ہوتی ہے. ہمارا ایمان ہے تو اس وجہ سے یہ چیزیں ہیں اور ایسے واقعات ہوتے ہیں اور کئی جگہیں ایسی ہانٹڈ ہیں. اب یہ لاہور یونیورسٹی میں وہ شکنتلا کا جو روم ہے وہ بھی اسی حوالے سے ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ. اچھا مطلب سچ ہے وہ سچ ہے. وہ تو بالکل ہزاروں نے دیکھا اور ایکسپیرئنس کیا. وہ وہاں پہ ایک اور لڑکی نے بھی خودکشی کی ہے ابھی کچھ عرصہ پہلے. تو یہ اس طرح کی چیزیں اور بہت سے واقعات بہت سے گھر. ایک گھر تھا ماڈل ٹاؤن میں کافی پرانا. میں تو اپنے بچپن سے دیکھ رہی تھی وہ گھر. اس گھر میں تھا بڑا اچھا خوبصورت کوٹھی تھی. آہستہ آہستہ پتہ چلا جی وہ اب وہاں کوئی نہیں رہ سکتا. ایک ریڑھی والا ہوا کرتا تھا وہ جو رس گنا یا رس کی ریڑھی ہوتی ہے نا وہ لگاتا تھا. وہ اس گھر کے جو لان تھا نا وہاں پہ رہتا تھا. اس گھر کے اندر لوگوں نے خریدنے کی کوشش کی مالکان نے بیچنے کی کوشش کی. بہت سے لوگ پہلے رینٹ پہ جانے کے لیے لیکن کوئی بھی کچھ دن بھی نہیں رہ پاتا تھا بھاگ کے چھوڑ دیتے تھے. اور اس کے حوالے سے پھر مشہور ہو گیا کہ وہاں پہ کچھ ایسے معاملات. تو ایک دن آؤٹ آف کیوریوسٹی ہم ابھی مطلب اسٹوڈنٹس تھے ابھی شادی وغیرہ نہیں ہوئی تھی تو وہ وہاں پہ سے میں نے اس ریڈی والے سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے آپ لوگ کیا سنا اس کے گھر کے حوالے سے سچائی کیا ہے. اس نے کہا کہ باجی میں تو یہاں لان میں رہتا ہوں لیکن میں نے ایک جو چیز ہے کہ اس گھر کے جو مالکان تھے وہ 5 لوگوں کا قتل ہوا تھا بڑا بہت ہی درندگی سے. نہ عورتوں کو چھوڑا نہ بچوں کو. اور مطلب اگر ایک عورت اپنے 2 بچے لے کے بھاگ رہی تھی سیڑھیوں تو اس کو سیڑھیوں پہ کاٹ دیا گیا. اس کو بھی اس کے بچوں کو بھی اس طرح مختلف. اب وہ جو رہتے تھے ان کو وہی منظر نظر آتے تھے اور اس طرح وہاں کوئی رہ ہی نہیں پایا. چیخو پکار آتی تھی اس ٹائم پہ اور وہ بچے تڑپتے ہوئے نظر آتے تھے. وہ عورت کٹی ہوئی نظر آتی تھی پڑی ہوئی. تو وہ گھر اب بھی پھر میں اب لیٹسٹلی وہاں گئی تو پھر پتہ چلا کہ بہت سال گزرنے کے بعد انہوں نے وہ پورا ایریا ڈیمالش کر کے نا وہاں چھوٹے چھوٹے وہ جیسے کمپاؤنڈس بنا کے گھر اس ٹائپ کا. اب مجھے پتا وہاں کی سینیریو کیا ہے لیکن اس گھر میں تو کوئی نہیں رہ سکا. اسی طرح دبئی میں رہتی تھی نا. دبئی میں نے شادی کے بعد شفٹ ہو گئی تھی تو ہمارے تھے فلیٹ شیخہ مریم کے. وہاں شیخہ تھی جو مریم اس کے پراپرٹی نا اپنے شیخوں کے نام پہ ہوتی تھی. شیخ محمد کی وہ بہن ہے کہ شیخہ مریم اس کے اپارٹمنٹس میں ہم رہتے تھے. اچھا اس سے آگے ہمارے کچھ اپارٹمنٹس تھے جو کافی پرانے تھے. اس میں وہ واقعہ دبئی میں بڑا مشہور بھی ہوا تھا
کہ وہاں پہ مرڈر ہوا تھا اور کوئی جو ملازم تھا اس نے پوری فیملی کو نا کاٹ کے مار کے بھاگ گیا تھا وہ. حالانکہ دبئی میں کرائم ریٹ بہت ہی کم ہے, بہت ریئر ہوتا ہے. اس نے کوئی ڈکیتی ٹائپ کی تھی, کوئی بڑا اماؤنٹ آیا تھا گھر میں, ایسا کچھ معاملہ تھا. تو اس کے بعد وہ کیا ہوا اس فلیٹ میں, تو نزدیکی میری ایک فرینڈ ہے, وہ وہاں رہتی تھی انہیں کمپاؤنڈ میں, مطلب ایسے بلڈنگ ہے نا, اسی بلڈنگ میں آمنے سامنے فلیٹس تھے. وہ کہتی تھی ان کی ایک دادی ماں تھی جو ایزی چیئر پہ بیٹھ کر نا ساڑی پہن کر, اور وہ جس طرح ان کی گود میں ایک بلی بیٹھا کرتی تھی, بلی رکھی ہوئی تھی انہوں نے, اور ان کی پوتی تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں سب نظر آتے تھے, ویل چیئر ہل رہی ہے, تھوڑی دیر بعد دادی ماں بیٹھی نظر آتی تھیں, کبھی بلی کی میاؤں میاؤں آ رہی ہے بند فلیٹ میں سے. پھر کیا وہاں کی پولیس نے آ کے جو پورے لکڑیاں لگا کے سیل نہیں کر دیتے, سیل کر دیا. لوگ جھانکنا شروع ہو گئے, دیکھنا شروع ہو گئے. پھر کبھی آوازیں آنی کرنیاں, تو پھر انہوں نے ٹوٹل سیل کر کے لکھ دیا, اور اس کے سامنے والے فلیٹس بھی خالی کرا دیے. اچھا, تو آج تک وہ فلیٹ اس طرح سیلڈ وہاں موجود ہے. آلرائٹ. تو مطلب کچھ تو اس چیز میں دیکھیں حقیقت ہے, اللہ کے رموز ہیں. ہم ہر چیز کو یہ نہیں دعویٰ کر سکتے کہ ہمیں ہر چیز کا علم ہے. بالکل. جو واقعات ہوتے ہیں وہ بھی لوگوں نے دیکھے ہیں. لوگ کہتے ہیں جی روحیں نہیں آ سکتی, لوگوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, بارہا دیکھا. میں اتنا قریبی واقعہ سنانا بھول گئی. جی ٹائم ہے تو میں بتا دوں. جی بتائیں. اچھا ہوا کیا, میرے نند کے ہسبینڈ تھے, بھائی جان ہمارے بہت ہی اچھے, پیار کرنے والے, اور میرا یہ سب کو پتہ ہی تھا کہ سب فیملی میں تو سب کو پتہ ہے. ایک گھر کا کیس, ان کے آبائی گھر کا کیس تھا. وہ جاتے تھے, ہم سب بچوں نے منع کیا کہ دے آر بھائی ماشاء اللہ ویل سیٹلڈ, کہ بابا ہمیں نہیں ضرورت اس گھر کی, چھوڑیں آپ کیوں ٹائم ضائع کرتے ہیں, ملتان جاتے ہیں وہ گھر کے کیس اس کی ڈیٹس پہ. اور وہ لیکن آئی تھنک وہ ان کو ایک سیٹسفیکشن بھی نہیں ہوتی تھی کہ میرا حق ہے, میں ایسے کیسے کسی کو ظالم کو قبضہ کرنے دوں. ریٹائرڈ آدمی کی یہ ایک ایکٹیویٹی بھی ہوتی ہے. تو میری نند نے کہا کہ وہ اس میں ان کو ایک آئی تھنک سب سے جا کے مل لیتے ہیں, فیملی بھی کچھ ہے ان کی یہاں, تو ٹھیک ہے. لیکن بچے پھر بھی کہتے تھے کہ آپ رہنے دیں. ایسا کوئی تھا نہیں, کوئی اربوں کا نہیں تھا. ایک گھر تھا جس کی کتنے کروڑ میں, 2 کروڑ 3-4 کروڑ میں ہو سکتی تھی پرائز. بہرحال وہ ایک دن وہاں پہ گئے کیس کی سنوائی کے لیے. وہ پانی نہیں آ رہا تھا, صبح وضو کے لیے نا فجر کے, وہ نیچے موٹر کھولنے آئے, اور وہاں پہ قاتل چھپا ہوا تھا ان کو مارنے کے لیے. اچھا. اس نے ان کے سینے پہ 2 گولیاں ماری اور بھاگ گیا. تو وہ جب ہاسپٹل, وہ سارا دن ہاسپٹل, موت, اور بڑے دلیر تھے, آخری وقت تک تھے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا. وہ بہرحال آخری شام تک ان کا انتقال ہو گیا. اچھا, جب ان کی پہلے ہم ملتان سے اسلام آباد گئے, اسلام آباد سے لاہور آئے, تب اس طرح کی فلائٹس ملی, اس طرح کا گاڑی کا بھی سفر ایمبولینس میں رکھ کر. تدفین وغیرہ کے بعد سب سے آخر میں فری ہوئی, سارے مہمانوں کا سلانے کا انتظام. اب میں نے اپنے گھر جانا تھا, اور رات کا یہ کم از کم 1 بجے کا وقت تھا. میں ڈرائیو کر کے وہاں سے گھر سے نکلی, اور ابھی بھی وابڈا ٹاؤن کے سامنے جو روڈ ہے اس پہ تھی میں. 1-2 جگہ پہ جہاں قبریں سڑک پہ ہی بنی ہوئی ہیں اور وہ ڈیمالش نہیں کی ہوئی, درخت لگے ہوئے, میں وہاں سے گزر رہی تھی. تو ایک دم میں ڈرائیو کرتے کرتے بیک مرر پہ جب میری نظر پڑی, تو بھائی جان میرے پیچھے بیٹھے ہوئے جن کی میں تدفین کر کے آ رہی ہوں. تو جنات دیکھ کر آپ پہ اتنا امپیکٹ نہیں پڑتا جس طرح انسان کو جو آپ کا اپنا ہو, ابھی آپ تدفین کر کے آئے ہیں اور وہ آپ کو بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے. رائٹ. اور ان کے چہرے پہ نا دکھ اور غم کے آثار تھے, اور غصے کے, یہ ملے جلے تاثرات تھے. اور میں ایک دم سے شوق میں چلی گئی. میں ڈرائیو بھی کر رہی تھی, میرے لیے ایک دم جھٹکا تھا. میں نے ایک دم آیت الکرسی پڑھنا شروع کی. میں کہا شاید میرے مائنڈ میں ہے. بہرحال میں کیسے کر کے گھر پہنچی. گھر بھی مجھے لگے کہ کالا دھواں میرے ارد گرد. بہرحال اللہ کر کے, اچھا اس کے بعد کیا ہونے لگا, ہمارا جنریٹر تھا مینول, اس ٹائم مینول والا, لائٹ جانی, سب لیٹے ہونا, میرے ہسبینڈ سو جاتے ہیں جلدی, بچے ہیں, تو میں ہی باہر جا کے نا اس کو سٹارٹ کرتی تھی. جب میں نے باہر جانا, وہ گیٹ پر ہمارے ہلکی سی وہ بلب ہے, لائٹ پڑتی ہے, تو وہ لائٹ گئی بھی ہو نا تو وہاں روشنی ایک ہلکی سی آتی ہے. لوگوں نے UPS لگائے ہوئے ہیں کسی نہ کسی کی. تو میں نے دیکھنا وہ گیٹ پہ کھڑے ہیں.
جب بھی دیکھنا گیٹ پہ کھڑے، جہاں جاتی تھی مجھے کھڑے نظر آتے تھے، اور ان کی آنکھوں میں نا غم و غصہ، اور اچھا ان کو پتا تھا کہ مجھے نظر آ جاتی ہیں چیزیں، اور میں نے ایک دفعہ نا ایسی، میں کہا بھائی جان کیا کروں میں، آپ مجھے نظر آتے ہیں، میں کیا کروں؟ تو بس ایسے مجھے دیکھ کر نا خاموش کھڑے، کوئی جواب نہیں دیا۔ میرے ایک بزرگ ہیں، میں نے ان سے ذکر کیا، میں کہا میں کیا کروں؟ پھر انہوں نے مجھے کہا کہ تم اس طرح کچھ پڑھ کر سو جاؤ، وہ شاید تمہیں خواب میں بتائیں گے۔ تو خواب میں انہوں نے آئے مجھے اور بتایا کہ میرے قاتلوں کو چھوڑ دیا، کیونکہ انہوں نے FIR نہیں کروائی، بچے سارے باہر تھے، بیٹی ایک اسلام آباد میں ہے، کہ جنہوں نے ان کو مار دیا، اللہ نہ کرے بچوں کو ڈالیں کہ بچوں بالکل وہ سب باہر ہے، کون آئے گا؟ تو گھبرا کے نا میری نند نے، باجی نے، انہوں نے کہا کہ بچوں کی زندگیاں بھی خطرے میں ڈال، لعنت بھیجتے ہیں اس گھر کو جو کھا گیا، ہمارے بالکل گھر کا سربراہ کھا گیا۔ تو کہتے ہیں میرے قاتلوں کو چھوڑ دیا۔ اب وہ نا جب میں نے اٹھ کے خواب سب کو سنائی، بچوں کو بھی ان کے، اور باجی کو بھی، اپنے ہسبینڈ کو بھی، تو ان کی بیٹی نے کہا نہیں میں ادھر ہوں، بچے تو لڑکے تو باہر ہیں، میں کیس کروں گی۔ اب یقین کریں FIR کٹی، 4 دن بعد وہ ملزم جس نے قتل کیا تھا، جس کو ہائر کیا گیا تھا، وہ پکڑا گیا اور جیل کر دی گئی اس کو، اور جیل میں 1 ہفتے کے اندر وہ بہت پرسرار طور پہ مردہ پایا گیا۔ رائٹ تو مطلب جو اس طرح کی وہ ان کو بے چینی، غصہ یہ تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہوا، کہ مطلب قدرتی موت نہیں تھی، ان کو بالکل زبردستی کی وہ، اور آخری وقت تک وہ اتنی اونچی اونچی بات کر رہے تھے کہ بالکل امید میں لگتا ہی نہیں تھا کہ ان کو اس چیز کی بنا پہ موت آ سکتی ہے۔ بہرحال اللہ کی ذات ہے، زندگی موت تو اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن بہرحال جو ہوا یہ واقعہ، یہ اتنا قریبی میرے رشتہ تھا اور اتنا نزدیک سے میں نے دیکھا ہوا ہے۔ اب مجھے بتائیں اس کا کیا جواز دیں؟ بالکل تو یہ کچھ تو حقیقت ہے نا ان رائٹ، معاملات ایسے میں۔ ہی ہے میم۔ ڈارک ویب پہ جو سب سے زیادہ وائرل چیز ہے وہ اس کے ریڈ رومز ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اچھا، اس کی بہت لیئرز ہیں، اور اس کا جو ریڈ روم ہے اس میں لائیو دکھاتے ہیں، لوگ پے کرتے ہیں ڈالرز کی صورت میں، بہت بڑا بڑا اماؤنٹ، وہ لائیو ایکٹیویٹی دیکھنے کے لیے، جس میں ناؤز باللہ مطلب تصور بھی کریں تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، خاص طور پہ چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی، اور خالی زیادتی کی بات تک نہیں رہ گئی، ان کو فزیکل ٹارچر کرنا، رائٹ ان کو مارنا، ان کے جسم کے اعضاء کاٹنا، ان کو بلیڈ کروانا، اور یہ جتنا آپ اس کے اندر جاتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی ظلم کی، گند کی، کوئی شیطانیت کی بھی حد ہو سکتی ہے، جو ایگزیکٹلی انسان جس درجے پہ اتر آیا ہے۔ اور سب سے زیادہ ہائیلی پیڈ یہ وہ جہاں پہ پے کر کے وہ لائیو اس میں بیٹھ کر دیکھتے ہیں۔ ابھی آپ نے پچھلے دنوں ہی دیکھا ہوگا پاکستان میں بہت سارے ایسے کیسز ہوئے، چھوٹے بچوں کے ساتھ زیادتی کے بعد قتل کر کے ان کو بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ زیادتی کیس ہوتا ہے، زیادتی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ ان کو ڈر ہوتا ہے تو گلا دبا کے مار دیتے ہیں۔ پہلے بھی ایسے کیسز ہوتے تھے، لیکن اس رائٹ طرح اذیت دے کے مارنا، پیسز کرنا، اور پہلے تشدد کرنا زندہ پہ، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرنا، اور پھر ٹکڑے ٹکڑے کر کے نعوذ باللہ استغفار کے مار دینا، یہ سب ویڈیو بنائی جاتی ہیں۔ ڈارک ویب سائٹ جو ہے، یہ ڈارک جو سارا سلسلہ ہے، یہ وہاں پہ بکتی ہیں، ان کی قیمتیں لگتی ہیں، جتنا زیادہ یہ بروٹل آپ یہ کرتے ہیں اتنے زیادہ قیمت ملتی ہے۔ پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک زمیندار ٹائپ آدمی تھا، اپنے گھریلو ملازمہ کو، اس کے پوری وہ فوٹیج لیک ہو گئی تھی، جس میں وہ اپنے بیڈ روم میں اس کو مار بھی رہا تھا، زیادتی بھی کر رہا تھا، اللہ اور اس کی بیوی بیٹھی کرسی پہ ویڈیو بنا رہی تھی۔ آپ ذرا سوچیں، آپ کی عقل، سمجھ، آپ کی لاجک اس چیز کو سپورٹ کرتی ہے؟ نو ایک یہ سب ڈالروں کا لالچ ان ہماری شیطانی لوگوں کو جو لگ گیا ہے، اس طرح کے کرائمز ریٹ بڑھ گئے ہیں، اور میں اس کی کافی اس کے فیسز ہوتے ہیں ڈارک ویب سائٹ کے۔ ایک ڈارک سرفیس ہے جو سٹارٹ میں جہاں پہ ڈرگز، خرید و فروخت، عورتوں کے اور بچوں کے اور مردوں کی چیزیں یہ ہوتی ہیں۔ پھر آگے آگے جیسے معاملہ ریڈ روم ہے، یہ لائیو دیکھنے کے لیے ہوتا ہے۔
اچھا اس کے بعد ایک سب سے لاسٹ کیٹیگری جو سب سے ڈارکسٹ کیٹیگری ہے وہ ہے جس میں یہ مردہ لوگوں کے ساتھ ابیوز کرتے ہیں، اور وہ سب اللہ سے ہائیلی پیڈ ہے، اور وہ سب سے زیادہ ڈارکسٹ ان کا ہائیسٹ اس پہ ہے. اور میں مطلب جب آپ اس پہ پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں نا تو میں یہ کہتے ہیں نا انسانیت دنگ رہ جاتی ہے کہ مطلب اس حد تک بھی انسان گر سکتا ہے. یہ بالکل معاملات اب تو مطلب پہلے بچیاں ہم کہتے تھے محفوظ نہیں ہیں، اب بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، ایگزیکٹلی جوان محفوظ نہیں ہیں، بوڑھے محفوظ نہیں ہیں، اب مردہ بھی محفوظ نہیں ہیں. آپ مطلب اس حد تک ہم بدترین، وہ کہتے ہیں نا یہ بڑا، میں ایک جب میں غزہ کا بھی معاملہ دیکھتی ہوں اور ظلم اور اس طرح کی چیزیں نالج میں، تو میں نے دماغ میں ایک ہی جملہ آتا ہے کہ قیامت خود بتائے گی کہ قیامت کیوں ضروری تھی. بلیو می، ایسے تمام چیزیں دیکھ کر آپ کہہ رہی ہوں میرے پورے جسم میں سے گوز بمس ہو رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ کہتے ہیں ختم ہو جانی چاہیے یہ دنیا. اتنا گند، اتنا ظلم، اتنی بدکاری، اتنا انسان گر گیا کہ بس اب قیامت ہی اس کا حل ہے. ایگزیکٹلی یقین مانیے. اور یہ ڈاگ میں اب کہتی ہوں اپنے بچوں پہ نظر رکھیں. خدارا آپ کو پتہ نہیں چل رہا یہ جو موبائل فون کے نام پر شیطانی مشین ہم سب کے ہاتھوں میں ہے نا. آپ آج کچھ سوچیں، جوتے لینے کا سوچیں، آپ کے موبائل پہ ایسے جوتوں کے ایڈس آنے ہیں. رائٹ میں نے اس دن ایسے شو ریک کا سوچ رہی، دنیا جہان کے شو ریک کے، انسٹا پہ، فیس بک پہ، ہر جگہ. کوئی بھی سوچیں، اگر میں زیادہ تر ریلیجیس وہ دیکھ رہی ہوتی ہوں یا کوئی پولیٹیکل، تو میرے پاس ساری ریلز ہی ریلیجیس یا وہ آتی ہیں جو اچھا یہ لوگ کیسے پک کرتے ہیں لوگوں کو، اس کا بھی میں طریقہ جی بتاؤں. یہ جو www.com، یہ جو ویب سائٹس، یہ جو موبائل ہے، یہ آپ کو ریڈ کر رہا ہے، آپ کی گفتگو سن رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، سارا کچھ ہو رہا ہے. یہ دیکھتے ہیں جو لوگ کس قسم کی ویب سائٹس وزٹ کر رہے ہوتے ہیں. ہمارے یہاں لوگوں کو بہت زیادہ یہ غیر اخلاقی قسم کی ویب سائٹ، اس کے رجحان سے ریڈ کرتے ہیں کہ یہ قابو آئے گا، پیسے کی لالچ میں، فیم کی لالچ میں، یا یہ اخلاقی طور پہ ویسے ہی کرپٹ ہو چکا ہے، رائٹ یہ جلدی ہمارے کنٹرول میں ہے یا آلریڈی شیطان کے کنٹرول میں ہے. تو اس کو ایزی ہے اپروچ کرنا. جو بہت زیادہ مٹیریلسٹک لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی پیسے کی ہوس، یہ سب آپ کے موبائل، آپ کا نیٹ ورک یوز سے وہ آپ کو ڈیٹا بن رہا ہوتا ہے، یہاں سے کلیکٹ کرنا ہے. یہ آدمی اس میں زیادہ صفات ہیں، نور پیسے سے اٹریکٹ ہو سکتی ہے. اچھا وہ سعدیہ جو ہے، سعدیہ شاید کسی اور چیز معاملے میں جرائم، اس کا دھیان جرائم پیشہ ہے، یا اس کا رجحان اس ٹائپ کی چیزوں کو وہ بڑا اسٹاک کرتی ہے. رائٹ اس طرح پک کیے جاتے ہیں، پھر ان کو اسی چیز سے آہستہ آہستہ گریب کیا جاتا ہے، کہیں پیسوں کی لالچ میں، کہیں فیم کی لالچ میں، کہیں اخلاقی جو آپ کی ہے برائی یا کمتری، اس میں آپ کو انوالو کر کے پھر کنٹرول کیا جاتا ہے. آپ کی خواہش کو مزید بڑھایا جاتا ہے، اس کو وہ تھپکی دی جاتی ہے کہ گو ہیڈ، یو کین ڈو دس. اور یہ کر کے اس طرح اب آپ کے بچے جب یوز کر رہے ہیں موبائل، آپ کے بچے اسکول اور کالج کے نام پہ جن پارٹیز میں جا رہے ہیں، جو فارم ہاؤسز میں، ابھی جیسے لاہور میں ہم نے پارٹی کا ذکر کیا جس میں باقاعدہ پورا سیٹنک تھیم تھا، ریچولس کیے گئے، برہنہ ڈانس کیے گئے، ٹرانس لوگوں کو انوالو کیا گیا، لوگوں نے اپنا ٹرانس کا حلیہ بنایا. گے کمیونٹی آج آپ کی سر عام پھر رہی ہے، گے کپلز ہیں. تو یہ سب کچھ قوم لوط کی سزا اگر آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا اس عمل پہ ان کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اور آج پھر وہی عمل ہم قیامت کی تیاریاں خود کر رہے ہیں، لا رہے ہیں، اس تیزی سے پھیل رہا ہے. اور آپ آج دیکھیں، میرے خیال میں نے نا ایسے بچے، یہ سیزن بڑا فیمس ہو گیا، وہ سیزن بڑا فیمس ہو گیا، انڈین سیزن، انگلش سیزن، میں نے تھوڑا سا کہا کہ ایسی کیا چیز ہے جو بچوں کو اس میں، اور اس کے بعد میں نے بچوں کے رجحان میں اپنے کے نزدیکی بچوں کو میں نے دیکھا کہ وہ گے اور LGBTQ کو بہت ہی ایزی لے رہے ہیں، نارمل لے رہے ہیں، نارملائز کر دیا. نارملائز. جب میں نے دیکھا ہر شو میں LGBTQ کو ایگزیکٹلی سپورٹ سسٹم تھا. ایسے انڈین کلچر میں دکھا رہے ہیں، میں فلم تھی، میں جان بوجھ کے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چیز کرتی ہوں تاکہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، کیا دیکھ. پھر میں نے بچوں کو سمجھایا کہ آپ نے نوٹ کیا یہ چاروں سیزن میں ایک چیز کیا کامن تھی،
کیا کامن تھیم ہے کہ LGBTQ کو نارملائز کرنا ہے. رائٹ. دیکھا ہے ٹریڈیشنل پیرنٹس ہیں, وہ لڑکا لڑکے کو پسند کرتا ہے, لڑکی لڑکی کو, تو وہ ان کے آپس میں شادی کرا دیتے ہیں کہ کپل ہے, انگیجڈ ہوتے ہیں. پھر وہ آہستہ آہستہ دونوں کہتے ہیں تو اپنی زندگی جی میں اپنی. اینڈ آف دا ڈے پیرنٹس جو ہے نا وہ کہتے ہیں تم لوگ صحیح تھے, ہم غلط تھے, اور وہ اس کو لڑکے کے ساتھ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں اور اس کو لڑکی کے ساتھ ایکسیپٹ کر. مطلب دکھایا یہ کہ یہ جو پرانے لوگ ہیں جن میں کوئی ریزسٹنس تھی, اینڈ آف دا ڈے یہ بھی مانی جائیں گے, اور ان کو مینٹلی اس چیز کو اتنا نارملائز کہ آپ سنتے ہیں تو بچے ہنس کے بات کر رہے ہوتے ہیں یونیورسٹی کالجز کے, وہ گے ہے, یہ ایکٹر گے ہے, یہ وہ ہے. ہاں, تو اس چیز کو ہمارے یہاں تو اس چیز کا ذکر کرنا بھی اتنا خوفناک تھا, اور اس چیز کا تصور بھی اتنا خوفناک تھا. آج ہم نے دکھا دکھا کے اس میڈیا کے تھرو, اور اب سمپتیز بھی گین کرتے ہیں وہ, دیکھیں نا ہمیں اللہ نے ایسے بنایا, ناؤز باللہ اللہ نے کسی کو ایسے نہیں بنایا, اور ہم کیا کریں, ہمیں تو غریب ہے, ہمارے اندر یہ خواہش ہے یا اس طرح کا ہے. اب تو زیادہ گورے تو حد تک چلے گئے ہیں کہ آپ جو فیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ وہی بن جائیں. ایک انسان کہہ رہا ہے میں کتا فیل کرنا چاہتا ہوں, اس نے کتے کا حلیہ اڈاپٹ کر لیا, اپنی سرجریز کرا لی. کوئی کہہ رہا ہے میں بٹر فلائی ہوں, کوئی کہہ رہا ہے میں عورت ہوں. وہ بتایا, میری فیملی کافی UK میں رہتی ہے, کہ ایک دن ہم لوگ گئے تو لیڈیز ٹوائلٹ میں سے ایک آدمی نکل رہا اتنا بڑا مسکل. ہم نے کہا تم کیسے گئے ہو یہ لیڈیز؟ کہتا آئی فیل لائک اے لیڈی, سو میں تو یہاں جاؤں گا بیکاز میں سمجھتا ہوں کہ میں لیڈی ہوں. تو مطلب یہاں پہ یہ مورل ویلیوز آ گئی ہیں. تو یہ چیزیں بہت ہی خطرناک چلی گئی ہیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھیں, وہ کن لوگوں سے مل رہے ہیں. ان کو ایک ہوتا ہے نا, میں نے ایک بہت بڑے آرگنائزیشن جو بچوں کے اسکول سسٹمز ہیں جو بڑے ہائیلی پیڈ, ہم نے وہاں وزٹ رکھا. ڈرگس کے حوالے سے ہم نے انہیں اویئرنیس کمپین کرنی تھی, اور ہم نے کہا کہ جی آپ بچوں کی پاکٹ منیز کیا ہے, ₹1,00,000 1.25 لاکھ بچوں کی پاکٹ منی, جو کسی کی تنخواہ نہیں ہے. آج کل ہمارے آدھے سے زیادہ لوگ اس سے کم تنخواہ پہ ہیں. میں کہا اسپینڈ کہاں کرتے ہیں, اٹس دیئر پرائیویسی. ہم اس پہ پریویسی کو ہم کیسے انویٹ کر سکتے ہیں, ان کی پریویسی آ جاتی ہے ہر جگہ. ہم نے کہا آپ نے کبھی چیک کیا کہ موبائل پہ کس پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور دے آر آل بوائز پارٹی اور گرلس پارٹی, دیر از اے پرائیویسی, ان کو اپنی ایک اسپیس چاہیے. اب یقین مانے میرے ساتھ IG اسلام آباد تھے, وہ انہوں نے وربلی گالی دی. انہوں نے کہا یہ کون سی پرائیویسی ہے, جو بچے آپ نے تباہی کے ڈرگ, آپ دیکھیں کہ وہاں جا کے ڈرگز لیتے ہیں اور وہ خوش. وہ تو بوائز جاتا ہے, وہ گے پارٹی تھی جس میں وہ کہتا ہے وہ تو بوائز کے ساتھ ہی ہے, اٹس سیف. میں کہ اٹس ناٹ سیف, رائٹ. اور اس کو بھی وہ گے بنانے کی طرف لے کے جا رہے تھے. مطلب اس طرح کے کیسز, اس طرح کی چیزیں تو ہم نے پریکٹیکلی ایز اے پولیٹیشین دیکھی ہیں. پھر میں ایز اے اسپرچل ہیلر, ایسے کیسز آتے ہیں, لڑکیاں جو باہر گئیں, وہ پیرنٹس فون کر رہے ہیں, وہ گھر آنے پہ تیار نہیں ہے, ہم سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے, شادی کرنے پہ پتہ کیا ہے وہ لیسبینس گروپ جوائن کر چکے ہیں. مطلب یہاں وہ سیٹنک سوسائٹیز کا حصہ بن گئی ہیں. اور سب سے پہلی چیز یہ, میں نے امریکہ میں سیٹنک سوسائٹیز کی جو ایلومیناٹیز بچے بن جاتے ہیں, ان کے کیسز جو عدالت میں چل رہے ہیں وہ اسٹڈی کیے. 14 سال کا بیٹا, اکلوتا بیٹا, جس نے اپنی ماں کو جب وہ بنا, اس نے کو ٹاسک آہستہ آہستہ ملے, اس میں اس کے بعد اس کو تیسرا ٹاسک ملا کہ اپنی ماں کو کہ اتنے ٹکڑے کرنے ہیں. اور اس نے اپنے باتھ روم میں لے جا, پہلے اپنی ماں کو مارا, پھر باتھ روم میں لے جا کے اس کے کتنے پیسز کیے. اور وہ کیس سن رہا ہے, ہی واز لافنگ, وہ ایسا ہنس رہا ہے, جج کا تمسخر اڑا رہا ہے. پوری ہیئرنگ کو وہ بتا رہا ہے کہ کس دردناک طریقے سے اس نے اپنی ماں کو, جو اس کو پالتی تھی, اتنا پیار کرتی تھی, اس کو مارا ہے. اور وہ مسکرا رہا ہے کہ آئی ڈیڈ اے رائٹ تھنگ. مجھے کہتا ہے مجھے تو اللہ نے حکم دیا. وہ شیطان لوسیفر ان کو کہتا ہے آئی ایم دا گاڈ, ناؤز باللہ. وہ یقین دلا دیتا ہے, وہ ان کو لگتا ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں نا یہ اللہ نے ہمیں کرنے کو کہا تھا. کسی کو کہہ رہے ہیں یہ جو ریپسٹ ہوتے ہیں نا سب کو مار دو, اس کو مار رہے ہیں, ٹھیکیدار بن جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اچھا یہ ساری جو لڑکیاں ہیں نا یہ بڑا فلرٹ کرتی ہیں, دل توڑتی ہیں, ان کو مار دو. کتنے کیسز میں نے سنے. ایک بہن بھائی تھے جنہوں نے انہوں نے 13 ینگسٹرز کو مارا ہوا تھا.
جنگل میں لے جا کے اللہ دوستی کر کے بون فائر کا کہہ کے ایونٹ رکھتے تھے. اس کے بعد ان کو ذبح کر کے مار کے دفنا کے ان کی ویڈیوز بنا کے پھر ان کو وہیں دفنا دیتے تھے. تو نور things are so bad. رائٹ Things ہم ایک جانتے نہیں ہے. اویئرنیس جو آپ یہ پروگرام کر رہی ہو, آئی ایم ویری ہیپی کہ ان سبجیکٹ پر آپ کو بات کر رہا ہے. ایگزیکٹلی ورنہ تو بات کرنے کو لوگ تیار نہیں ہوتے تھے, چھپ کے ڈرے ہوئے چھپ رہے. لیکن اب یہ چیز اس تیزی سے پھیل گئی ہے کہ اس کو اگر ہم نے اس پہ بات نہ کی, اپنے بچوں کو اویئرنیس نہ دی, پیرنٹس کو اویئرنیس نہ دی, ارد گرد کے لوگوں کو اویئرنیس نہ دی, تو اینڈ تو ویسے ہی بڑا قریب ہے. رائٹ ایسے ہی ہے. اچھا میم, یہ جو ویجی بورڈز ہیں جس سے کلیم کرتے ہیں کہ روحیں آ جاتی ہیں, روحوں کو بلایا جاتا ہے, تو آپ نے کبھی ایسا کوئی واقعہ سنا ہے؟ یہ زیادہ تر انگریزوں میں ہی کانسیپٹ ہے. بالکل, ان کی موویز میں بھی دکھایا جاتا ہے. ہاں, لیکن ویسے میں نے پریکٹیکل ابھی تک اس کے حوالے سے کوئی اتنا مستند واقعہ نہیں سنا. ایک ہے گوری, وہ کرتی ہے وہ, اچھا خالی یہ ویجے بورڈ نہیں, اس کے ساتھ وہ کچھ میگنیٹک ویوز ہیں, کچھ مختلف چیزوں کا استعمال کر کے نا, جس نے یہ ابھی انڈین ایکٹر جس نے سوسائڈ کہا تھا کیا, بڑا ینگ سا لڑکا تھا سشانت, اس کی روح کو بلایا تھا. اچھا, اور اس کا بقیر ریکارڈنگ ہے اس کی, آپ سوشل میڈیا پہ چیک کر سکتی ہیں, میں نے بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا تھا. اس میں وہ بتا رہا ہے کہ میں نے سوسائڈ کمٹ نہیں کی, مجھے مرڈر کیا گیا, اور وہ ڈفرینٹ کٹ کے اس کے کچھ جملے آ رہے ہیں جو کمیونیکیٹ کر رہا تھا. اب اس کی بہن نے کہا, کیونکہ سشانت کی بہن کا بھی پھر میں نے ایک پوڈ کاسٹ دیکھا, اس نے کہا وہ سشانت کی آواز تھی, اور میں 100% کنفرم ہوں, اور واقعی ہمارے بھائی کو مرڈر کیا گیا. اس پہ کافی لمبا اس کا انٹرسٹنگ ایک پوڈ کاسٹ ہے. پھر ایک اسپرچل جو ہے وہاں پہ کوئی انڈیا کی, اس نے بھی اس کی روح کو کانٹیکٹ کیا تھا کسی بھی طریقے سے. بہرحال یہ چیزیں اس حد تک تو میں نے دیکھی ہیں, پریکٹیکلی اپنے سامنے نہیں دیکھی ہیں, اس لیے اس پہ میں کوئی دعویٰ نہیں اس طرح کر سکتی. اچھا میم, یہ بتائیں کہ جو ڈارک ویب ہے اور سیٹنک سوسائٹیز ہیں, ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ یہ سب ایک ہی نیٹ ورک ہے. دیکھیں, ڈارک ویب تو اب انہوں نے نا سیٹنک سوسائٹی چلانے کے لیے آپ کو پیسہ چاہیے, آپ کو ایک سسٹم میں گھسنا ہے. اب انہوں نے ہر لیول پہ اپنا ایک نیٹ ورک بنا دیا کہ اگر کوئی فیم ہے چاہیے, پیسہ چاہیے. اب ڈارک ویب ایسا ہے کہ ایک عام رینڈم انسان کو بھی آپ اس کا حصہ بنا سکتے ہیں کہ اگر وہ یہ چھوٹے چھوٹے ٹاسک دے جاتے ہیں کر کے, وہ اس کو جب ڈالرز میں انکم آتی ہے نا, پھر وہ اس حد تک جنون, پھر ساتھ ساتھ وہ برین واشنگ بھی کرتے ہیں. خالی پیسے سے نہیں آپ کی ایمان اس حد تک گر سکتا, وہ برین واشنگ کرتے ہیں, وہ آپ کو ریئلائز کرواتے ہیں. تب کئی تو اس حد تک اندھا بلیو کرتے ہیں کہ, بلکہ ایک کپل تھا انڈین ایک گاؤں کا, اور وہ بڑے اس قسم کے کہتے ہیں مذہبی رجحان کے لوگ تھے, جو اپنے مذہب کو بڑے فالو کرتے تھے. ان کے بچے تھے, انہوں نے کھیتوں میں جا کے پہلے کام شروع کیا, پھر وہ ایک چھوٹی سی اپنی جگہ بنائی, وہاں ورشپ کرتے تھے اپنے بھگوان کی جو بھی تھا ان کی. اور پھر ان کو کہا کہ جی وہ بھگوان ہمیں نظر آتا ہے, پھر وہ ہمیں آرڈرز دیتا ہے. انہوں نے یہ کچھ کیا, پھر انہوں نے ایک دن ڈسائڈ کیا, جب وہ کھیت کے واپس نہ آئے تو ان کے بچوں نے شور مچایا کہ ہمارے رات ہو گئی ہے, ہمارے اماں ابا واپس نہیں آئے. پھر دیہات والے لوگ نکلے تو وہ ایک چھوٹا سا انہوں نے ٹینٹ نما لگا کے ایک مندر بنایا ہوا تھا, اور اس میں دو جیسے عرب میں اگر آپ وہ دیکھیں نا, جب گردن کاٹی جاتی ہے لکڑی کا ایسا بنا ہوا گردن رکھ کے, وہ ایک تلوار ہوتا ہے اس کا اس طرح کیا جاتا ہے, اس طرح کے دو آمنے سامنے بنائے ہوئے. وہ جو وہاں جا کے دیکھا تو دونوں کے سر کٹے ہوئے تھے, دونوں نے اپنے سر خود کاٹ کے قربانی دی تھی کہ اب وہ دوبارہ آ جائیں گے, زندہ ہو جائیں گے. انہوں نے کہا تم دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے اور اتنے امیر ہوگے کہ تم اپنے بچوں کا مستقبل اچھا کر سکو گے. اور ایک بڑا مشہور کیس تھا جہاں 19 لوگوں کو ان کے ایک گھر کے مرد نے کہا تھا سوسائڈ, وہ ٹانگ گئے تھے برگد کے پیڑ کی جیسا ہوتی ہے نا, اس طرح لٹکے ہوئے تھے. اس پہ پوری ڈاکومنٹری ہے جو وہ میں نے پڑھی. اس بندے کو بھی اپنا باپ خواب میں آتا تھا,
اور باپ گائیڈ کرتا تھا کہ تم نے ان پہ سختی کرنی ہے، یہ ان سب کو سوسائڈ اس یقین پہ کرایا گیا کہ یہ بھگوان نے آرڈر دیا ہے، اور سوسائڈ کے 19 منٹ بعد آپ سب زندہ ہو جائیں گے اور آپ سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور بھگوان آپ سے خوش ہو جائیں گے. مطلب یہ سیٹینک چیزیں جس جس پہ آپ بلیو کرتے ہو اس کو کی شکل اختیار کر کے آ کے آپ کو آرڈر دیتے ہیں، کیونکہ ہر شخص پیسے یا فیم کی لالچ میں اتنا اندھا نہیں ہوتا. بالکل جو ریلیجیس رجحان والے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ان کو اس چیز سے استعمال کیا جاتا ہے. تو بالکل اس طرح کے خود کو مروا کے، کیونکہ یہ جب شیطان کے اس میں بلی چڑھانے کا ہوتا ہے نا، انسانی بلی، تو وہ روح اس کو مل جاتی ہے نا، وہ اس روح کو اپنے پاس جمع کرتا ہے. تو جو شیطان کے لیے جان دیتا ہے تو پھر روح بھی اسی کے پاس جاتی ہے. تو اس طرح کے عمل کرانے، خود کو طاقتور کرنے کے لیے وہ انسانوں کو مذہبی دھوکہ دے کے بھی انہی کے بھگوانوں کی شکل اختیار یا جن کو وہ مانتے ہیں اختیار دے کے وہ اس نے کہا کہیں نوجوان نے جو مال رہا تھا یہ کال گرلز کو، جو رستے میں ملتی تھی اس کو قتل کر دیتا تھا، بک کرتا تھا، لے کے جاتا تھا، پھر قتل کر دیتا. اس نے کہا کہ مجھے لوسیفر صاحب جو ہیں، شیطان صاحب جو ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں کہ جیزس کرائسٹ نعوذ باللہ کی صورت میں آ کے حکم دیتے تھے کہ تمہاری تو صفائی کے لیے میں نے پیدا کیا ہے کہ تم معاشرے کا گند صاف کرو گے. اس طرح یوز کیا جاتا ہے. تو صرف یہی نہیں ہوگا کہ کوئی گند سے آپ عام آدمی آپ کو کوئی کہے نعوذ باللہ کہ قتل کرنا ہے یا پیسہ دوں گا آپ یہ کر لیں، اپنے کسی پیارے کو نقصان دے دیں، آپ کبھی نہیں کریں گے، رائٹ. کیونکہ یہ عام عقل فہم سمجھ کی چیز نہیں ہے. نعوذ باللہ یہی آپ کی کسی بزرگ یا اس چیز کے تھرو آپ کو خوابات کا پہلے سلسلہ شروع ہو، پھر زندگی میں ملنا شروع ہو، تو وہ تو آپ کسی اور ہی اس میں چلی جائیں گی کہ تم مجھ سے سب اللہ کروانا چاہ رہا ہے، نعوذ باللہ. ٹریپ کرتے ہیں تو یہ اس لیے اپنا عقیدہ اپنے مذہب کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، قرآن کو سمجھ کے پڑھیں، اللہ پہ یقین کریں، اور اللہ تعالیٰ کوئی غیر اخلاقی، غیر انسانی یا کوئی بھی دنیا کا مذہب اس چیز کو بالکل پسند نہیں کرتا، نہ ہی پروموٹ کرتا. بالکل ایسے ہی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو آج کا ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا. نیکسٹ آپ کن ٹاپکس پر پوڈ کاسٹ دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنے اوپینین ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل دا بلوٹو ڈیجیٹل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں نیکسٹ گیسٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اللہ حافظ.